बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी नेशनल के स्टूडियो से जश्न आज़ादी के मौके पे कैसर अब्बास साबिर का सलाम कबूल हो। आज का दिन मुल्क भर में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है, दिल मुनव्वर हैं और चेहरों पे खुशी है, क्योंकि आज का दिन हमारी आज़ादी से मंसूब है। आज का दिन वतन अज़ीज़ की मोहब्बत से मंसूब है। और आज हम बात करेंगे मोरका हक़ की। मोरका हक़ बुनियान मरसूस एक ऐसा मुजज़ा था कि जो अल्लाह ताला ने अता किया, और दुनिया भर में पाकिस्तान का वो चेहरा, वो रोशन चेहरा वो गया है कि लोग हैरान हैं कि ये इतनी बड़ी कामयाबी जो है ये यकीनन पाक फ़ौज, हमारे पाक अफवाज, अवाम और अल्लाह ताला के करम के अलावा कुछ न थी। तो आज हम हमारे स्टूडियो में एयर कमोडोर रिटायर्ड मुज़म्मिल जबरान साहब, आप दिफाई तज़ियाकार हैं और आपका बड़ा वर्क है, और अभी बताएंगे कि मुल्क के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो भी नाकाबिल फ़रामोश हैं। सहर फ़ातिमा तारीख़ दान हैं, मुहक्किक हैं और लेक्चरार हैं वेमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की मोहब्बत की दास्तान के हवाले से ख़वातीन का किरदार कैसा रहा। हाफिज़ मोइन खालिद, आप समाजी कारकुन हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपसे आगाज़ करते हैं मुज़म्मिल जबरान साहब कि आपकी खिदमात यकीनन वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तो आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन, और फिर एक ऐसा दिन 2025 की जश्न आज़ादी के जब अभी चंद हफ़्ते पहले इतनी बड़ी कामयाबी हमें मिली है कि हम दुनिया भर में मुस्कुराते हुए मिलते हैं और लोग खुले हाथों हमारा इस्तकबाल करते हैं। तो कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आज़ादी की रौनकें और जज्बा दो आतिशा हो गया जी। आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौजज़े से हमकिनार किया, हमें मौजज़ा बख्शा। तो वो मुझे एक इंग्लिश का प्रोवर्ब याद आ रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने ये मौजज़ा अचीव करने के लिए अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से बहुत मेहनत की है एज अ स्टेट, एज अ नेशन स्टेट। और इतनी काविशें तीनों फोर्सेस की, मंसूबा साज़ों की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, उसके बाद हम इस स्टेज पर पहुँचे कि हमने दुश्मन को वो कारी जवाब दिया जी जिसका वो मुस्तहिक था जी, जो वो पिछले चंद साल से आज़माने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसको उसका जवाब मिल गया कि क्या न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान इज़ देयर सम स्पेस फॉर वॉर। तो हम जो जज्बा आज़ादी का 1947 से लेकर चले हैं और उसको आज तक हमने संभाल के रखा है एज अ नेशन। पूरी कौम ने अपना रिजॉल्व दिखाया मार्का हक़ में, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। सारी कौम यकजा होकर उस दुश्मन के ख़िलाफ़ आई। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जगह से रिस्पांस दिया गया। बहुत मज़ेदार एक जवाब था कि अगर अब दुश्मन फिर दोबारा ड्रोन भेजेगा तो उस पर हमारी लीडरशिप का जवाब था कि उसके लिए हमारे अवाम काफ़ी हैं। जी बिल्कुल। तो अवाम शाना बशाना है, और ये ऑपरेशन जो थोड़ी बहुत दरारें इंटरनल आ भी नहीं थी हमारी कौम में, इस ऑपरेशन ने उन दरारों को भर दिया है और कौम फिर से यकजा होके आज जश्न आज़ादी उसी जज्बे और उसी जोश से मना रही है। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल जबरान। अब हम सहर फ़ातिमा से पूछेंगे कि आप हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और आपका सब्जेक्ट है, तो तारीख़ में ये अब वाला, आज वाला जो जश्न आज़ादी है, ये ज़रा मुख्तलिफ नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो 2025 का जश्न आज़ादी है, ये इस तरह भी ख़ास है कि हमारी रिसेंटली जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तानी नेशन की जो कामयाबियाँ हैं, सक्सेस हैं, और आपने देखा कि एक नया जज्बा ऐसा लगता है कि दोबारा से बेदार हुआ है नौजवानों में भी, और पूरे मुल्क में आप देखें कि एक नई लहर, एक नई जहद के साथ जो है जश्न आज़ादी की इस साल मैंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि दोबारा से जिना और इकबाल जो हैं
جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں, اور اس ٹائم کا جو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ملک میں اور پورے انڈیا میں جو ایک مسلم لیگ کا کردار تھا, اور جو تو اس افواج پاکستان کی جو کاوش تھی اور اس میں جو پاکستانی نیشن کی کنٹریبیوشن تھی, دونوں نے ملا کے اس دفعہ ایک نئی دوبارہ سے ایسا سمجھیں گے کہ تازہ کر دیا جشن آزادی کی جو سپرٹ ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب, حافظ معین خالد صاحب, آپ سماجی کارکن ہیں. شہر میں ایک رنگ پھیلا ہے, سبز رنگ, جی یہ کیوں پھیلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پی ٹی وی کا مشکور ہوں. اس سال جو ہے نا جی, یہ جشن آزادی ہے, یہ نئے رنگ کے ساتھ آئی ہے. اس سے پہلے اس جذبے کے ساتھ جشن آزادی منائی ہی نہیں گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چند دن کی جو لڑائی ہے, دشمن کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھے گا. وہ جو انڈین پرائم منسٹر بڑکے مارا کرتے تھے, ان کی بڑکوں کو اب بالکل بند لگ گیا ہے. اور قوم, سب سے بڑھ کے اس جنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری قوم متحد ہو گئی ہے, جس کو دشمن فرقوں میں, نسل میں, رنگ میں, پتہ نہیں کس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ بھی ناکام ہوا. اور قوم جو ہے نا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, مکمل طور پہ کھڑی ہے. اور آپ دیکھیں اس سال جشن آزادی کے رنگ دیکھیں, شہر میں جگہ جگہ پرچم لہرا رہے ہیں, بیج تقسیم ہو رہے ہیں, جھنڈیاں لگ رہی ہیں, اور بڑھتے نہیں کتنے انتظامات لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی اس سال جشن آزادی کا رنگ ہی کچھ اور ہے. کیونکہ اس سے پہلے جشن آزادی اس انداز سے یا اس طریقے سے ہمارے حصے میں نہیں آئی تھی جو اس مرتبہ آئی. حافظ صاحب, آپ دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ایئر کموڈور مزمل جبران صاحب, آپ اب تو ریٹائرڈ ہیں, لیکن یادیں وہ نہیں بھلائی جا سکتی. 2019 کی یادوں کے حوالے سے جب آپ نے شرکت کی ایسے آپریشن میں, تو اس وقت کا جذبہ اس میں اور آج کے جذبے میں کیا فرق ہے؟ 2019 میں اس وقت پاکستان ایئر فورس بیس ملتان جو ہے اس کو کمانڈ کر رہا تھا, اور ادنا کاوشیں تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جذبہ جو اس وقت بھی دشمن کے ناپاک عزائم جس وقت سامنے آئے, اور اس نے ہم سے لڑنے کی جرت کی, اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتا. تو وہ جس وقت میں وہ دن یاد کرتا ہوں کہ نہ دن کا ہوش تھا, نہ رات کا ہوش تھا, نہ آرام کی فکر تھی, نہ سکون کی فکر تھی. سکون تھا تو صرف اور صرف کام میں اور محنت میں, کہ ہم کس طرح اس تیاری کے ساتھ ہر وقت بالکل اویلیبل رہیں اپنی اپنی جگہ پہ, کہ کسی بھی وقت دشمن کی طرف سے کچھ بھی دراندازی کہیں سے ہو سکتی ہے. کیونکہ آپریشنز کھل گئے تھے, ایک جہاز ان کا گر چکا تھا, ابھینندن صاحب جو ہے وہ فینٹاسٹک ٹی پی چکے تھے. تو اس کے بعد کا جو فوگ آف وار ہوتا ہے, جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا آگے, تو اس میں پوری کی پوری فوج بھی عوام کی طرح ہمہ وقت تیار ہوتی ہے, جذبے بالکل عروج پہ ہوتے ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ جو جذبہ اس وقت ہم میں تازہ ہوا انتظار کرتے ہوئے, کیونکہ ہر فوجی جو ہے وہ اپنی پوری نوکری میں تیاری کرتا ہے اس ایک موقع کی, جب اس کو دشمن کا سامنا کرنے کا موقع ملے اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجے سے پنجہ لڑا سکے. تو بہت کم فوجیوں کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ جس چیز کے لیے ساری عمر تیاری کی وہ موقع آ جائے. تو جس وقت وہ موقع آ گیا اور ہم نے دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا, پنجے سے پنجہ لڑایا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اور اس کو دھول چٹائی, تو جو جذبہ اس دن بنا تھا وہ مارکہ حق تک بالکل برقرار تھا. اور اس میں جو وہ دوبارہ ابھر کے اس سے بھی دو آتشہ ہوا, تو آج یوم آزادی کے موقع پہ مجھے بہت فخر ہے کہ وہ جذبہ ہمیشہ ہم میں رہا ہے, اور آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. جو خواب, جو ڈریم, جو آئیڈیالوجی جس کو لے کر ہمارے فور فادرز چلے تھے, وہ آج بھی ہم میں تر و تازہ ہے. اور یہ غازی بننا آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, دشمن کے خلاف لڑے, ایک بار نہیں 2 بار لڑے. میری زندگی میں 2 دفعہ یہ موقع آئے. ایک بار کارگل کرائسس کے اندر بھی ہم نے سامنا کیا دشمن کا, اور ایک بار جس وقت 2019 کا مارکہ ہوا اس وقت بھی میں ان آپریشنز کا حصہ تھا.
بہت دل کرتا ہے کہ اس بار بھی جب دشمن سامنے آیا تو کاش ہم وردی میں ہوتے اور ہم اس کو بفٹنگ رپلائی اور رسپانس دے سکتے، لیکن ہم سے جو کام اللہ نے لینا تھا جی وہ لے لیا اللہ نے، اور جن سے اب اللہ کام لے رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے بھی راضی ہو۔ جی بہت شکریہ سحر فاطمہ۔ خواتین کے اندر جو جذبہ ہے اب کی بار، اور 14 اگست 1947 میں جو جذبہ تھا، کیونکہ خواتین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا اس وقت، تو اگر ہم موازنہ کریں آج کے جذبے میں اور اس وقت کی خواتین کے جذبے میں، تو آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ سر بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی بھی سٹرگل، کوئی بھی کامیابی، کوئی تحریک ہو تو خواتین کا اس میں ایک میجر رول ہے، اس کے بغیر وہ کبھی بھی فلورش نہیں کر سکتی اور کبھی بھی وہ گراس روٹ تک نہیں جا سکتی، کیونکہ اور اب اگر ابھی پریزنٹ دور میں ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہے ہماری پاپولیشن کا بھی میجر ایک حصہ ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ ہے شاید ایک اندازے کے مطابق، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں کیا نام ہے سر، یہی ہے کہ جیسے اگر ہم 1947 کی بات کریں تو فات بیگم، رانا لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح اور بیگم شائستہ اکرام اللہ ہو گئی اور صفیہ اختر بیگم، تو اب ان لیڈرز نے بھی اس ٹائم خواتین کو بیدار کیا، باقاعدہ فنڈ کلیکشن کیا گیا، چندہ جمع کیا، عورتوں نے اپنے زیورات تک جو ہیں وہ دے دیے، اور پوری مسلم لیگ کی ساری کیمپین میں جناح کی لیڈرشپ کے انڈر خواتین بھی شانہ بشانہ مردوں کے جو متحرک نظر آئی، اور دیٹس وائی ہم نے پاکستان اچیو کیا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی خواتین کی ایک میجر کنٹریبیوشن۔ اور اگر ہم اس دور حاضر سے ابھی اس سال کے خصوصی طور پر بات کریں تو میں ویمن یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی اور آپ ہر ادارے میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوتی ہیں، اور باقاعدہ سبز، کیونکہ خواتین کا ڈریسنگ اور اس طرف زیادہ ہوتا ہے تو خواتین باقاعدہ آپ دیکھیں کہ کپڑے ہم نے کرواتے ہیں، اور اس دفعہ تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے ہماری یونیورسٹی میں بھی، اوور آل بھی، جیسے ایک ہماری فرینڈ سرکل میں تو لیڈیز کا اور خواتین کا اس سال کا جو آپ دیکھیں کہ ایک اسپیشل آپ کو نظر آئے گا، جو ان کی تیاری ہے، ان کا جوش اور ولولہ ہے۔ یہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ حافظ معین صاحب، شہر بھر میں اور ملک بھر میں 9 مئی 10 مئی کے فوری بعد بڑے بڑے سائن بورڈ لگ گئے جن میں پرچم کی تصویر ہے اور ہمارے ہیروز کی تصویر ہے، تو اس کا عوام پہ کیا اثر ہوا؟ سر یہ عوام کی خواہشیں ہیں نا، یہ عوام کی طرف سے لگے ہوئے نا جی، عوام سے یہ محبت کا اظہار ہے جی، عوام ان سے اپنے ہیروز سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ لوگوں نے ریلیاں نکالیں، اور پہلے جو مختلف گروپوں میں تقسیم تھے، مختلف مزاج رکھتے تھے، سارے وطن کی محبت میں سارے جو ہے نا وہ یکسو ہو گئے، ہر گلی ہر کوچہ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج رہا ہے، اور یہ جگہ جگہ تو تصاویر ہیں، یہ ہمارے ہیروز کی تصاویر ہیں، ان پہ ہمیں فخر ہے جی، اور یہ اور قوموں میں ایسے ہیرو پیدا ہوا کرتے ہیں جی، اور ایسے ہیروز پہ قوم فخر کیا کرتی ہے، جی، تو انشاءاللہ یہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں سے بھی ہیروز پیدا ہوں گے جی، انشاءاللہ ہوں گے، اور ہمیں جو چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو بھی ان چیزوں سے متعارف کرائیں، جی، اپنے گھروں پہ پرچم لہرائیں، اس سال اس کی ذرا تعداد زیادہ مگر اس کو اور زیادہ اجاگر کریں، اور اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ مارکہ حق کے بارے میں بتائیں، جی، کیونکہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو نہیں بتائیں گے تو 10-20 سال بعد پھر یہ بھول جائیں گے۔ یہ مارکہ حق کے بعد ایک اعتماد اور سیلف کانفیڈنس سر بہت زیادہ، اضافہ میں ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ملک سے باہر گیا، قیصر صاحب میں یقین کریں لوگ ہمیں اتنی خوشی سے دیکھتے تھے کہ یار یہ پاکستانی ہے، ہم نے اپنے سے بہت زیادہ بڑی قوت کو بالکل پاش کر کے رکھ دیا، اور یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے انڈیا کو بچا لیا، جی، اگر ورنہ اگر کہیں 2-4 دن جنگ اور ہوتی تو انڈیا کا ستیہ ناش ہی ہو جاتا، جی بالکل، وہ بالکل اس کا خاتمہ ہو جاتا، جی بالکل، وہ جو روزانہ یہ اچھا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، روزانہ جو وہ بڑکے مارتے تھے نا جی، تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بلیک میل کرتے تھے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ جب تک قوم ساتھ نہ ہو نا جی فوج کے تو یہ بات بنتی نہیں ہے، قوم اپنے ہیروز پہ فخر کر رہی ہے، اپنی فوج پہ فخر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ فخر کرتی رہے گی، کیونکہ یہ جو فوج ہے نا ہماری، اس نے دیکھو ان حالات میں کیسے فتح حاصل کی، جی بہت کمال، کیسے
सब कुछ तितर बितर करके रख दिया, उन्हें तवक्को ही नहीं थी जी کہ ہم یہ سب کچھ کر جائیں گے اور اتنی جلدی کر جائیں گے. جی بالکل، یہ غیر متوقع تھا، صرف ہمارے دشمن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ غیر متوقع تھا. جو ہمیں سمجھتے تھے کہ یار ہم تو ترنے والا ہیں، انہیں پتہ لگ گیا پاکستان کوئی قوت ہے، جی پاکستانی فوج ہے، پاکستانی قوم ہے، اور یہ اپنے وطن کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، اور اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی رہے گی. پہلے بھی کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی. غازی مزمل جبران صاحب جو ہے نا وہ بڑی تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہیں آج جشن آزادی کے موقع پہ. تو ہر ملک کی ویسے خواہش ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ یہ معاشی سماجی معاملات اور انٹرنیشنل جو ہماری پالیسی ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. تو بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد، مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بڑا حیران کن یہ لمحہ ہے کہ بھارت بہت پیچھے رہ گیا ہے. دشمن ہمارا مکار تو ہے، لیکن اس نے ایسے 2 دن پہلے پھر ایک بیان چھوڑ دیا ہے کہ جی ہم نے بھی طیارے گرائے تھے. یعنی کہ اتنے عرصے بعد ان کو یہ یاد آیا کہ ہم نے بھی پاکستان کے کچھ طیارے گرائے تھے. تو آپ کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو چہرہ، اور امریکہ میں ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے ہیروز کو جو وہاں رسپیکٹ ملی، اور بھارت ہر لحاظ سے اتنا پیچھے رہ گیا کہ ان کو جرمانہ سہنا پڑا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک غازی ہونے، کیونکہ آپ تو شریک رہے نا اس میں پورے مرحلوں میں؟ دیکھیے، جو ہمارا فرینڈلی نیبر جو ہے، جی ہمارا دوست ہمسایہ، کہاں کہاں بے عزت نہیں ہوا. جی چھپتا پھر رہا تھا جی نیوکلیئر ڈاکٹرین کے پیچھے. جی سیز فائر کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ٹرمپ صاحب نے جو وجہ بتائی کہ اگر میں انٹروین نہ کرتا تو یہ نیوکلیئر لڑائی میں کنورٹ ہو جانا تھا. لیکن ایسا ہے نہیں. ہم نے کنونشنل سپیس کے اندر رہتے ہوئے اس کے کنونشنل فورسز کو کنونشنل جواب دیا ہے، اور اپنی ڈیٹرنس جو ہے اس کو ہم نے ری اسٹیبلش کیا ہے. وہ ہماری کنونشنل فورسز کو ترنے والا سمجھتے تھے، اور وہ اس چیز پہ پلے کرتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ نیوکلیئر بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھ پہ حملہ کیا، مجھ کو نقصان پہنچایا، تو میں نیوکلیئر حملہ کروں گا اور ایک بڑا کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس نیوکلیئر اوور ہینگ کے اندر رہتے ہوئے اپنے دشمن کا منہ کالا کیا ہے. جی ہم نے اس کو بتایا کہ تم کسی بھی طرف سے آ جاؤ، نیوکلیئر بلیک میل کو چھوڑ دو، کنونشنل فورسز کے اندر بھی، کنونشنل لڑائی کے اندر بھی تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں. دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا کس طرح سے لے رہا ہے ان کے ایئر چیف کے بیان کو کہ ہم نے بھی 6 طیارے تباہ کیے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے، پیش کر نہیں سکتے، کیونکہ جو حقیقت نہیں ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اس لیے بھی ان کو جھوٹ بولنا پڑا کہ ان کے عوام کی طرف سے جو رد عمل تھا، اور پھر اندر ہی اندر جو انکوائریاں اور جو معطلیاں ان کی ہوئیں، اور پھر ایک منسٹر کی طرف سے صوفیہ قریشی پہ الزام کہ آپ دہشت گردوں کی بہن ہیں، تو پھر سپریم کورٹ نے بلا کے جو کچھ جو سماعت ہوئی ان کی، تو اس نے جھوٹ بول کے اپنے چہرے کو ذرا برابر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے عوام کے سامنے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ بہت بڑے محقق ہیں، مصنف ہیں، آپ کا بہت اس پہ بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے پالیسی میں کہ وار از اے کنٹینیوشن آف پالیسی تھرو ادر مینس. تو بیسیکلی تو پولیٹیکل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کسی بھی اسٹیٹ کے ہوتے ہیں جو کہ جن کے لیے جنگ کی جاتی ہے. ہمارا دشمن جو ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹیکل گینز کے لیے جنگ پر آ گیا. اپنی گرتی ہوئی کرسی کو سنبھالنے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا. دوسرا فالس فلیگ کیا، بلکہ تیسرا میں کہوں گا اڑی کے بعد. اور اس نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو، اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے ایک الیکشن کے لیے اس نے اتنا بڑا بے عزتی کا ذریعہ اپنے لیے بنا لیا. تو ایسا ہی ہوگا جب تک جو کہ کنونشنل ویز اینڈ مینز ہیں جو ڈپلومیٹکلی فالو کرنے چاہیے انٹرنیشنلی، جب تک ان کو فالو ہمارا دشمن نہیں کرے گا تب تک وہ اسی طرح ہزیمت اٹھاتا رہے گا. اور کوئی بھی پوری دنیا میں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے عالمی رہنما ہے، وہ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ بالکل نہیں سنیں گے.
تو یہ اس سے پہلے اب تو جھوٹ بول کے انہوں نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کے طیارے مار گرانے کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں تسلیم کر لی جائے، اور وہ اس میں بھی بے عزت ہوا ہے، لیکن ماضی میں بھی کیا اس طرح کے جھوٹ یہ بولتا رہا ہے؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا. اس کو اگر تھوڑا سا اور بیک ٹریک کریں، ہم کارگل کرائسس پہ چلے جائیں، اس کے بعد سے جس طرح کا ایک وہاں پہ ڈومیسٹکلی ان کی فورسز میں تھوڑا سا آرمی کو زیادہ دکھاوا ملا کہ یہ لوگ لڑے ہیں دشمن کے ساتھ، تو ایئر فورس نے اس کے بعد تھوڑا سا پروجیکشن حاصل کرنے کی کوشش کی. اب اس میں آرمی نے پہلا آپریشن کیا، دیٹ واز جو انہوں نے کلیم کیا نہیں. اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم گھس گئے اور ہم نے گھس کے مارا اڑی اٹیک کے اوپر، جبکہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی زر اندازی نہیں ہوئی، کہیں پہ حملہ نہیں ہوا، ان کا کوئی فوجی نہیں گھسا. یہ پہلا جھوٹ تھا. جی اس پہ ان کی آرمی کو پروجیکشن ملی. اس کے بعد پھر ان کی ایئر فورس نے پروجیکشن لینے کے لیے 2019 میں ان کنونشنل وار کا حصہ بنی اور اینٹی ٹیررزم آپریشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی. وہاں پھر منہ کی کھائی. جی ایک ڈرامہ انہوں نے کیا پلوامہ کا، اور اس کے بعد یہ تیسرا بڑا جھوٹ ہے. اس کے علاوہ جتنے جھوٹ اب تک چل رہے ہیں، آپ دیکھیے بلوچستان کے بارے میں وہ جی غازی مزمل صاحب، ہم دشمن کے جھوٹوں کو تو شمار کر نہیں سکتے، لیکن ہم محقق چونکہ ہمارے درمیان ہسٹری کی موجود ہیں سحر فاطمہ، ہم پوچھیں گے کہ یہ اب کی بار پاکستان کی جو ایسی فتح جو دشمن نے تسلیم کی، ورنہ کوئی دشمن تسلیم نہیں کرتا، تو خواتین میں بھی اعتماد بڑا ہے اس میں، جی اور خواتین کا جوش و جذبہ جو ہے نا، وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ استاد ہیں اور یونیورسٹی میں چونکہ سینکڑوں ہزاروں خواتین موجود ہوتی ہیں، تو آپ اپنی زبان میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خواتین کا جذبہ اس مورکہ حق میں اور بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد کیسا ہے؟ سر جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. خواتین میں کیونکہ ہماری خواتین یونیورسٹی ہے، اسٹوڈنٹ ساری فیمیلز ہیں، تو آپ یقین کریں جب یہ چھٹیاں اور وہ پھر مارکے کے بعد جب یونیورسٹی دوبارہ ہر جگہ کلاس روم میں، اور جیسے ہم جاتے تھے تو لٹرلی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ کے جو کبھی انٹرسٹ بھی نہیں لیتے تھے پاکستان اسٹڈیز ہسٹری، اور ہم پڑھاتے تھے جیسے یہ آئیڈیالوجی اور وہ جو سارا کورس ہے. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ایونٹ ہوا ہے اور پاک فوج کی اور یہ جو سارا یعنی ایک ریوائول ہوا ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا، یعنی آپ دیکھیں کہ نوجوانوں میں اب آنے اس دور میں اس چیز کی امپورٹنس کو نا تھوڑا سا ہم ویسے تو زندہ ہی ہے ہمیشہ سے اور رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ، لیکن تھوڑا سا اب جو یہ مارکہ حق ہوا ہے اس کی سکسیس کے بعد لٹرلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ آرمی کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. وہ یعنی جو ہماری فورسز ہیں اور جو پاکستانیت اور حب الوطنی، یہ جذبہ بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی بڑھا ہے. اور ہم لوگ بھی یہ سارا ایون مٹھائیاں یونیورسٹی میں تقسیم کی گئی. ہم کیونکہ میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں ساتھ، تو لٹرلی ہمارے جب ہم وہاں پہ اپنے ادارے میں گئے تو وہاں پہ بھی ایون ہم نے ہر جگہ یہی ڈسکشن باتیں، کلاس روم میں سیمینار، ریلیز نکالی گئی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے کہ ایوری سنگل انڈیویجول ویدر از ویون اور فیمیل اور فیمیل. آپ نے موبائلز کی وال پیپر پہ اپنی تصویریں ہٹا کے پرچم لگا لیا، اور وہ جو ٹینک لگا لیے، کہیں میزائل لگا لیے، اے وی ایم جو ہمارے فیمس ہوئے، تو لٹرلی خواتین میں تو وہ نیشنل ایک آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ ایک رش کا ان کا مل گیا اسٹیٹس ان کو. اور ہر جگہ آپ دیکھیں ابھی بھی جب بھی یہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری قوم اس کو انجوائے کر رہی ہے، یوتھ اس کو انجوائے کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ سے جنگ ہو تو ہم دوبارہ سے دیکھیں اپنی پاک فوج کے ساتھ، ہم دوبارہ سے اس کو وہ کریں، یعنی ہم نے اس کو ایک انجوائمنٹ بنا لی ایک طرح سے. ہماری فوج کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی سیفٹی دیا کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی خوف کا احساس نہیں ہوا. الٹا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہے اپنی فوج کے اوپر، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس ہماری افواج پاکستان ہے. جی حافظ معین صاحب، اس دفعہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کا کردار بہت پازیٹیو رہا اور تجزیہ کار. اچھا وہ لازمی بات ہے، جب باولپور میں حملے ہوئے اور احمد پر شرکیہ میں، تو ایک بزدلانہ حملہ تھا جو رات کے وقت کیا گیا، بچوں کو، خواتین کو اس میں نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جتنے ڈرونز وغیرہ آئے تو ہمارے لوگ تو موٹر سائیکلوں پہ ان کے جو خول تھے وہ اٹھا کے کباڑ خانے میں بیچنے بھی گئے. تو اتنی دلیری جو ہے یہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پہلے قوم کو، اور جیسے پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ
پہلے یہ ہوتا تھا کہ نظریہ پاکستان، ہسٹری، اس سے نوجوان نسل کو اتنی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو نظریہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے. یہ سارا اس جنگ کا کریڈٹ ہے نا جی. اچھا یہ قوم بڑی زبردست قوم ہے جی، بڑی بہادر اور دلیر قوم ہے. جی. راولپنڈی میں رات کے 3 بجے میزائل آ کے گرتا ہے دشمن کا، اور پوری کی پوری قوم رات کے 3 بجے ہی ادھر روانہ ہو جاتی ہے. جی. نعرے مارتے ہوئے فلک شغاف نعرے لگا رہے ہیں بہادر کے ساتھ. کراچی میں میزائل گرتا ہے، پوری قوم رات کو 2 بجے ہی کراچی اس طرف چلی جاتی ہے جدھر میزائل گرتا ہے. اس طرح ہی بہاولپور میں اس جیسی قوم شاید دنیا میں کوئی اور قوم ہے نہیں. اتنی دلیر اور بہادر قوم ہے یہ، جس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کا. اور اس قوم کے اس جذبے کے پیچھے وہ اعتماد ہے جو ہماری فورسز دیتی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور وہ کھڑے ہیں. سر ہم دروازے کھول کے سوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہمارے محافظ زندہ ہیں، ہمارے محافظ چاق و چوبند ہیں، ہمارے محافظ اپنی قوم کی حفاظت سے غافل نہیں ہیں. تو یہ جب جس قوم کی فوج ایسی ہو تو اس قوم کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے. جی. اور یہ جو ہے نا اس سال تو مقصد ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جذبہ یہ نرالا ہے. جی. ہاں میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے، 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے. یہ اس جیسی قوم نہیں ملے گی. جب اگر اجازت ہو تو 65 کی جنگ میں میرا ننیال لاہور بارڈر کے پاس تھا، تو جب ہم واپس اسٹیشن کی طرف پیدل آ رہے تھے اور پھر ٹرین میں جب بیٹھ کے ملتان پہنچے 2-3 دن میں، تو جس کے گھر میں جو چیز تھی وہ لے کے آ گیا کھلانے کے لیے کہ بھئی وہاں سے آ رہے ہیں جنگ کے حالات میں کیا کیا نہیں. اور فوجی ہمارے جا کر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ٹرک میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو لوگ دیکھ دیکھ کے نعرے لگا رہے ہیں. اور اب بھی ہماری فوج جب سے جنگ جیتی ہے، قوم اس فوج کے بارے میں اس کا تصور ہی بدل گیا. وہ کہتی ہے اس سے بڑی فوج ہی کوئی نہیں، اس سے طاقتور فوج ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی محب وطن فوج ہی کوئی نہیں. اور ہم نے تو کمال کیا نا جی. اور یہ دشمن جو ہے یہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے. پوری دنیا قوم کو مان رہی ہے، صرف ہمارا ملک اور یہ قریبی ہمسائے نہیں، دور دراز کے 7 سمندر پار والے ممالک بھی ہمیں مان رہے ہیں. سر اب تو ثابت کر دیا نا ہم نے. اب کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. جی. ہم پھر تو ہم نے بتا دیا کہ ہم کون ہیں. جی. ہم مزمل جبران. ہاں. کہ آپ اس دفعہ شامل نہیں تھے تو، لیکن آپ شامل ہی تھے کہ ایک فوجی جو ہے نا وہ ہر وقت ہر جگہ پہ فوجی ہوتا ہے. تو یہ فضائیہ جو ہمیشہ سرخرو رہی باقی افواج کی طرح، اس دفعہ بھی انہوں نے اپنے اوپر لیا اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا. تو آپ شامل ہو کر بھی شامل تھے، تو آپ کے اندر کی کیا محسوسات تھیں؟ کیسے صاحب، جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ جو جذبہ پہلے دن جب ہم اکیڈمی پہنچے اور ہم نے ٹریننگ شروع کی، دیکھیے اس قوم کے محافظ جو ہیں وہ اسی قوم میں سے چنے ہوئے ہیں. جی. کہیں اور سے نہیں آئے. جی. تو جو جذبہ قوم کا ہے اس میں اور ایک محافظ کے جذبے میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک محافظ کو پروفیشنلی ٹرین کیا جاتا ہے. جی. اور اس جذبے کو جو ہے اس کو اور بڑھایا جاتا ہے. جی. اس کے ڈیفرنٹ مینز ٹریننگ کے جو بھی ہیں. تو جو جذبہ پہلے دن اکیڈمی پہنچتے ہوئے کسی کیڈٹ کا ہوتا ہے، اسی کے سہارے وہ اپنی پوری نوکری کرتا ہے، وہ خواب دیکھتے ہوئے کہ ایک موقع آئے گا اور دشمن میرے سامنے ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے شہادت ملے گی، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو میں غازی بن کے سرخرو ہو کے لوٹوں گا قوم کے سامنے سر فخر سے بلند کیے ہوئے. تو وہ ایک شہادت کا جذبہ ہر فوجی، چاہے وہ ایئر فورس کا ہے، چاہے وہ آرمی کا ہے، چاہے وہ نیوی کا ہے، اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اور یہی جذبہ ہے جو اس کو جتنا بڑا مرضی دشمن ہو اس سے لڑا دیتا ہے. ایک مضبوط فوج ایک ریاست کے لیے وہ کتنی اہم ہوتی ہے. وہ تو ایک تو فلسطین کو ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ادھر جو اعتماد ہے ہمارے عوام میں، ہمارے اندر کے سن رہے ہیں کہ میزائل بہاولپور گر گئے ہیں لیکن ساتھ 2000 نوجوان کھڑا ہے. تو کتنی اہم ہوتی ہے مضبوط فوج کسی ریاست کے لیے؟ دیکھیے اس کو جس وقت آپ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی، کسی بھی ملک کی، کہا جاتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہوتے ہیں. جی. اس میں اس کا میڈیا بھی آتا ہے، اس کی عوام بھی آتی ہے، اس کی نیشنل
پروڈکشن بھی آتی ہے, GDP بھی آتا ہے, اکانومی بھی آتی ہے, اس میں ایک حصہ ہے اس کی ملٹری کا. اب جنگ جو ہے آج کل کے دور میں آپ دیکھیے کہ اتنا رنگ اپنا بدل چکی ہے, اتنا پھیل گئی ہے کہ کچھ کسی ایک جگہ پہ لمیٹڈ نہیں رہ گئی. پہلے آرمی موو کیا کرتی تھی جنگ عظیم دوم میں اور جا کے وہ ایریا کیپچر کرتے تھے, بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے تھے, لیکن اب وہ کانسیپٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جس کا کہ ہم نے مظاہرہ ابھی جب ایران پر حملہ ہوا تو اس میں بھی دیکھا. ایران نے کیوں مار کھائی وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ ان کی ایئر فورس نہیں تھی. پاکستان میں بھی یہ جتنے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان سب کو یکجا کیے ہوئے قوم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی رسی ہے جس کو مضبوطی سے سب کو تھامنا چاہیے, اور وہ ہے ہماری مسلح افواج, جو کہ ہر دم جتنے فیسٹس ہیں ہماری نیشنل پاور کے اس میں کہیں نہ کہیں فوج کا بڑا کلیدی کردار ہمیشہ سے رہا ہے. چاہے اس کو مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو یکجا رکھنا میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گیون سچویشن میں, جیو پولیٹیکل سچویشن میں وہ فوجی کا کام ہے. اور اس لیے فوج میرے نزدیک, چاہے اب میں فوج میں نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, عام شہری ہوں, غازی کا لقب آپ نے دے دیا مجھے, لیکن میں واقعی دلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کردار ہے ہماری مسلح افواج کا, ہماری اس پاور کو اجاگر کرنے میں. چاہے وہ ہماری سائبر پاور تھی جو ہم نے سائبر حملے کیے اپنے دشمن کے اوپر, اس کو بالکل ہم نے سٹینڈ سٹل پہ ان کی بہت ساری چیزیں کر دیں. وہ سویلینز تھے, وہ سویلینز وہ کام کر رہے تھے, لیکن وہ کسی ایک جگہ اکٹھے کر کے اس پاور کو اجاگر کس نے کیا؟ فوج نے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ ایک حقیقت ہی رہے گی. اچھا سیر فاطمہ, یہ ایک سازش لگتی ہے کسی دشمن کی کہ اپنی افواج کو اپنی قوم کے سامنے متنازع بنا دینا. جی جی, قومیں ایسے نہیں بنتی. تو اچھا میری تو خواہش ہے, اور یقیناً وہ خواہش پریکٹیکل بھی ہوگی کبھی نہ کبھی, کہ سلیبس میں بھی یہ مارکہ حق آنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہماری فتح ہے, اور صرف یہ فتح نہیں ہے, یہ ہماری بیس ہے ہمارے دوبارہ سے دو قومی نظریے کی, دوبارہ سے نظریہ پاکستان کی. تو کیا قوم میں اپنی افواج کے بارے میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے؟ جی جی سر, بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہر ایئر جو ہے ہمارا کوریکولم ریوائز ہوتا ہے, کچھ سبجیکٹ بھی ایڈ کیے گئے ہیں, اسپیشلی جیسے کہ آئیڈیالوجی ہے. پہلے صرف پاکستان اسٹڈیز ہوتا تھا, کوریکولم پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. بلکہ جیسے کہ سر بتا رہے تھے, مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والا دور جو ہے اور جتنی اہمیت ان چیزوں کی ڈیفینس پوائنٹ آف ویو کی, مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری تمام ڈگری میں نا, جیسے سر نے بتایا, کچھ ایسا ایک کورس لازماً ہونا چاہیے کہ جو ایک یعنی اس طرح سے ایک گیریزن لیول کا ایک کورس ہو جس میں آرمی سے ریلیٹڈ یا اس طرح سے بھی ایک, جیسے کہ سنا تھا ہم لوگوں نے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی, یہ سول ڈیفینس اور یہ چیزیں, مینس کہ ہر سویلین کو بھی اس چیز کی اویئرنیس اور ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن جو ہے اور اپنی قوم یعنی شانہ بشانہ جو ہے نا اپنی آرم فورسز کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو اس کے لیے ضرور آپ نے سر بالکل ٹھیک کہا ہے, سیمینارز کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ اگر سر بہت آتے بھی ہیں, اور بلکہ میں سر کو بھی چاہوں گی کہ سر سے بلکہ استفادہ کریں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں. تو اس طرح کر کے جب ابھی آرمی چیف کا بھی ابھی آئے ہیں ملتان میں اور ان کا خطاب ہوا ہے, وہ ہم لوگوں نے بڑا اس کو سویلینز نے, ٹیچرز نے اور ایجوکیشنسٹ کافی اداروں کے شعبوں کے لوگ تھے. تو بڑا ایک ہمارے آرمی یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اپروچ کرنا, تو وہ ایک ہمارا ایک پرسنل لیول پہ آرمی کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ انکریز ہوا. اور اس مارکے کے بعد نا مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی شک شبہ تھا بھی تو وہ بھی لٹرلی کلیئر ہو گیا. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں لٹرلی سر, اب پہلے میں نے ڈفرینس واقعی ہی فیل کیا, اور ایک منٹ کے لیے بھی نا ہم لوگ نہیں ڈرے. اب جیسے کہ سر بھی بتا رہے تھے, جو بھی مجھے تو ایک منٹ کے لیے بھی خوف کا اس طرح سے نہیں فیل ہوا. اور یہ لازماً اس کا کریڈٹ جو ہے ہماری پاکستان کی آرمی اور اس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, تمام افواج کی. جی حافظ صاحب, یہ ہمارے جو دن ہیں, ہمارے قومی تہوار جیسے 14 اگست آج کا دن, جیسے 23 مارچ, تو ہمارے کچھ سیاسی جماعتیں اور سیاسی گروہ وہ انہی دنوں کو متنازع کرنے کے لیے اس دن جو ہے نا وہ اپنے احتجاج کے پروگرام بنا لیتے ہیں, دھرنے دینے کے پروگرام بنا لیتے ہیں.
تو کیا یہ ایک منفی سرگرمی نہیں ہے؟ سر یہ بدقسمتی ہے جی اور کچھ نہیں. ہمیں تو جشن آزادی منانا چاہیے. جی ہم سٹرائک لے کے بیٹھ جاتے ہیں, دھرنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے ملک و قوم کا نقصان ہوتا ہے, جی بدنامی ہوتی ہے, جی دنیا میں ہمارا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. جی. اب ہم نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کری اور دوسری طرف اگر کوئی لوگ جو ہے نا وہ اس کو نیگیٹو انداز میں منانے کی کوشش کریں تو مجھے بتائیں نا پھر ہماری خوشیوں کو یہ تو خراب کرنے والی بات ہے نا جی. ایسے سیاسی لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو جس بھی مکتبہ فکر تھے, ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, قوم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور ہماری کسی بھی ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو انہیں اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. سٹرائک کے اور بے شمار دن ہوتے ہیں, اس دن آپ کر لیں, مگر اس موقع پہ خوشی کا موقع, اور اس سال تو خوشی بھی بہت زبردست قسم کی خوشی ہے, اس کو تو ہم جو خراب نہ کریں کسی بھی طریقے سے. اور جو ایسا کرتے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور اس کو کسی اور دن پہ منتقل کر لیں. اور ہمیں بلکہ ان کو بھی یہ چاہیے, ہمیں بھی چاہیے, اپنے گھروں پہ فنکشن کریں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فنکشن کریں. لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دنوں کو کیوں رکھا جاتا ہے احتجاج کے لیے اور نعرے بازی کے لیے اور روڈ دوسرے لفظوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا جی, یہ تو اینٹی پاکستان موومنٹ ہوئی نا ان کی. جی یہ تو اینٹی پاکستان کو کوشش ہے نا ان کی. وہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے مفادات کے لیے انہی دنوں کے انتخاب کیوں کرتے ہیں. اب دیکھو نا پچھلے 5 اگست کو بھی یہی کیا انہوں نے, اب 14 اگست کو بھی یہی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ کیسے محب وطن لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ تاریخ کی نظر سے کبھی ماضی میں دوسرے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے جو قومی دن ہیں ان کو متنازع بنا دیا جائے؟ سر جو زندہ قومیں ہیں وہ تو اس طرح سے میرا خیال ہے بیہیو نہیں کرتی, اور وہ اسپیسیفک دن اسی دن کی مناسبت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ 100 سال اور آگے سے 200 اور ہمیشہ منائیں, اور اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. اس دن صرف اور صرف ہم پاکستانی ہو کے, جیسے کہ قائد اعظم کا بھی ایک کوٹیشن تھی 11 اگست کو جو انہوں نے اسپیچ کی کہ آج کے دن تم میں سے کوئی بھی پنجابی, پشتو, بنگال یہ نہیں ہے, تم لوگ سب پاکستانی ہو. تو ہمیں پاکستانیت کی جو ایک اس کو اسپرٹ ہے نا اس کو زندہ کرنا, اس کو تازہ کرنا, اور ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا ہے. اپنے جو انٹرسٹ ہیں پرسنل اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے نا ایک زندہ قوموں کی طرح اور ہمیشہ رہنے والی پائندہ قوموں کی طرح اسی طرح سے ہمیں منانا ہے کہ پاکستانی ہیں ہم سب, اور پاکستان ڈے کا صرف یہ سوال جو ہے وہ مزمل جبران صاحب سے بھی بنتا ہے کہ اپنے قومی دن جب ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اور جیسے قرارداد مقاصد والا دن ہے, 23 مارچ کا دن ہے, 14 اگست ہے, تو ان دنوں میں یہ تماشا جو لگانا ہے یہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کیسا, میں کوئی پولیٹیکل کمنٹریٹر تو نہیں ہوں, لیکن جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپٹکس بہتر ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اس میں سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کون احتجاج کے لیے آ رہا ہے, کون یہ دن منانے کے لیے آ رہا ہے. تو شاید پولیٹیکل لیڈرشپ ان دنوں کا انتخاب اس لیے کرتی ہے کہ شاید آپٹکس اور گرافکس اچھے جائیں گے. میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے. لیکن سیر فاطمہ بتائیں گی کہ یہ موٹر سائیکلوں کو دوڑانا, ون ویلنگ کرنا, کیونکہ ہماری پوری فورسز جو ہیں, ہماری انتظامیہ, پولیس, وہ ان کو روکنے کے لیے لگی ہوتی, فلائی اوور بند کر دیے جاتے ہیں اور اموات ہوتی ہیں باقاعدہ. ایک شہر میں 20-25 لوگ جان سے جاتے ہیں. تو یہ والدین کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بتائیں کہ آپ جشن منا رہے ہیں تو جشن جو ہے نا وہ محبت کا نام ہے, وہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا نام نہیں. جی سر ایسے ہی ہے سر. بیسیکلی بلکہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ابھی کل ہی ہم لوگ فنڈامنٹل رائٹس اب ایڈ کیے گئے ہیں, ہمارے ایک کورس ہے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن کا ایک نیا. تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ اسٹیٹ کے جو مشینری ہے یا اس کی کوئی جو اثاثے ہیں تو اس کو آپ نے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا. وہ ہمارا قوم کا اثاثہ ہے. کبھی بھی آپ نے اگر آپ نے احتجاج یا کچھ کرنا بھی ہے لیٹ سے, تو وہ آپ نے ایک پیسفلی یا ایک سمبولک احتجاج کرنا, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ پاکستان موومنٹ میں دیکھ لیں, قائد اعظم محمد علی جناح از دا بیسٹ ایگزامپل کہ وہ ہمیشہ ڈائیلاگ سے, کبھی انہوں نے وائلنس کو نہیں چنا, کبھی اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیشہ جو حل نکلتے ہیں وہ ڈائیلاگ سے نکلتے ہیں اور ایک پرامن. اچھا, جشن منانے کا طریقہ ہونا کیا چاہیے؟ سر یہی ہونا چاہیے کہ پرچم
کشائی اور کیا ملنا چاہیے ایک دوسرے کو، جیسے ہم عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، ہمیں جشن آزادی کی بھی مبارکباد دینی چاہیے، اور یعنی ہم فیل کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں. آپ کیسا لگتا ہے؟ آپ دیکھیں غزہ میں آپ صورتحال دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، آپ آکوپائڈ کشمیر میں، یا آپ ان علاقوں کا بیسیکلی سوچیں کہ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، اور آج ہم آزادی سے پھر یعنی کبھی آپ اس طرح سے کمپیریزن کریں نا تو پھر ہی آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. شاید ہمیں اس ٹائم پہ اندازہ نہ ہو، کیونکہ ہماری یہ تو ہمیں ایک تحفتاً ہمارے بزرگوں کی طرف سے دی گئی ہے. حافظ معین صاحب، یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ جشن منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ مری روڈ بلاک ہو جاتا ہے، 3 دن گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، وہ پھر 18 تاریخ کو واپس آتی ہیں، اور وہ اندر اس دفعہ تو انہوں نے SOPs وہاں دے دیے ہیں کہ صرف فیملیز جو ہیں وہ وہاں تک جائیں گی. تو اس میں جی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے، والدین پہ بھی اور اساتذہ کرام پہ بھی، کہ ہم جو ہے نا اس کو اس انداز میں منائیں جس طرح منانے کا حق ہے. ہم خوبصورت لباس پہنیں، اپنے گھروں پہ چراغاں کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اپنے گھروں کو سجائیں، پاکستان کے بارے میں بات کریں، ریلیاں نکالیں، اس میں نعرے لگائیں. آزادی، جس طرح آپ سب لوگوں نے کہا، آزادی پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے. نوجوانوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ آزادی کس قیمت پہ لی. ہاں، اور غزہ آزادی پوچھیں کشمیر کے مسلمانوں سے. یہ تو بڑی جد و جہد سے ملی. یہ تو شکر کریں قائد اعظم جیسے لیڈر ہمیں مل گئے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی، اور لاکھوں مسلمانوں نے شہادت حاصل کی، ہماری بہو بیٹیوں نے شہادت حاصل کی. تو یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. ہمارا فرض ہے اس کی قدر کریں، اس کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں. یہ ہے پاکستانی خدمت. ہم کہتے ہیں پاکستان نے کیا دیا، بھائی ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان نے تو ہمیں گورنر بنا دیا، صدر بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، میں نے MPA بنا دیا، ہمیں سانس لینے کی آزادی، بولنے کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، ہمیں ہاں، تو یہ ہمیں سب کچھ پاکستان نے دیا. ہم اپنی عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ آزاد ہیں کہ جس طرح ہمیں وہ بنیادی حقوق ملے. پاکستان کی اگر قدر دیکھنی ہے تو ایک دفعہ ہندوستان جائیے، پھر وہاں پتہ لگے گا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا برا سلوک ہوتا ہے. ایسے بالکل ایسے. یہ تو جنت ہے، یہ آپ کو مل گیا، یہ اس کی قدر کریں. ہاں، ورنہ قوموں سے پوچھیں کہ آزادی کیسے حاصل کی جاتی. نہیں، ہمارے ملک میں تو اقلیتوں کے حوالے سے بھی ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے، بہت زیادہ ہے. بھارت میں تو نہیں ہے. بھارت میں تو مساجد جلا دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو بھی نہیں ہے. نہیں ہے وہاں ہمارے جو مسیحی ہیں ان کو نہیں ہے، وہاں عبادات کی بھی نہیں ہے، اور ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے مودی صاحب کی، تو اس نے تو حد ہی کر دیا. بالکل. اب دیکھو کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں. یہ آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی. خدا نہ خواستہ اگر یہ آزادی چھن گئی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. لوگ غزہ میں بھوک سے مر رہے ہیں. حافظ صاحب آپ نے درست فرمایا. مزمل، ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گی کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ پرنسپل جو ہے نا، ہمیں اگر آزادی کا کوئی میسیج ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن پاکستان میں بھی، اور جناح کی یہ بہترین، میں تو ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اچھا، اس دفعہ تو بنگلہ دیش میں بھی جو ہے ہمارے بنگالی بھائی وہ بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں پاکستان کے. بے شک سر، بالکل ایسے ہی ہے. کشمیر میں سر آپ دیکھ لیں، کشمیری لیڈر، حریت لیڈر جو ہیں، جنہوں نے اس ٹائم پاکستان کا، یا آج وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل حق اور سچ پہ تھے، اور پاکستان کا مطالبہ جائز اور اس وقت کی ضرورت اور ہمیشہ کی ضرورت ہے. مزمل جبران اس لیے لہرا رہے ہیں کیونکہ آزادی تو ان کو بھی 14 اگست کو ملی تھی نا، پاکستان کی صورت میں. بعد میں وہ کچھ عرصے کے لیے پھنس گئے تھے. جی ہاں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں، لیکن آزادی تو انہوں نے بھی 14 اگست کو ہندوؤں کے اور انگریزوں کے تسلط سے حاصل کی تھی. اور یہ ہم نے آئیڈیالوجی کے اوپر، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. ڈریم وہ تھا فور فادرز کا. یہ قیام پاکستان کے بعد 1947 کے بعد تقریباً 25 سال وہ ہمارے ساتھ رہے. 25 سال کے بعد وہ الگ ہو گئے. پھر 50 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہمارے لیے بہتر تو یہی پاکستان ہی تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آزادی لینا تو وہ عنایات ہو گئی، مہربانی ہو گئی، کچھ لیڈرز کی محنت ہو گئی، دو قومی نظریہ ہو گیا، لیکن اس کو برقرار بھی رکھنا ہے.
اور کس اسلوب پہ برقرار رکھنا ہے؟ دیکھیے جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا جس کو ہم وطن کہتے ہیں، مادر وطن کہتے ہیں، حاصل کیا. اس وقت ہم نے ایک عہد لیا تھا کہ ہم اس زمین کے ٹکڑے میں اپنی زندگی، رنگ ڈھنگ، اسلوب سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کریں گے. جی. تو میرے نزدیک آزادی جو ہے وہ دراصل تجدید عہد کا نام ہے. تجدید عہد کا نام کہ ہم نے جس وفا کی قسم اس وقت کھائی تھی، ہمیں آزادی مناتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اسی عہد کی تجدید کی ضرورت ہے. جی جبران صاحب، ہم اختتام بھی آپ سے کریں گے، لیکن حافظ معین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مختصر نوجوان نسل کے لیے پیغام جشن آزادی کے حوالے سے اور آج کے دن کا پیغام. آج کا دن تو اس سے خوبصورت دن تو کوئی ہے ہی نہیں جی. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ پاکستان کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے رات دن کام کریں. کیونکہ پاکستان ہے تو آپ اور ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو ہماری دنیا میں کہیں پہچان نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے. اس کے بغیر ہماری دنیا میں کوئی نشان نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے. سحر فاطمہ، جی سر بالکل. پیغام خواتین کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی. بالکل سر کے میسج کو میں ساتھ اس کو آگے بڑھاؤں گی کہ خواتین کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ میں کیونکہ ایجوکیشن اس سے ہوں، تعلیم حاصل کریں. بہترین آپ کے پاس ایک وہ ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے، انٹرنیشنلی نیشنلی آپ تعلیم حاصل کریں اور اسی راستے کو اپنا کے آپ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. بالکل یونٹی اور فیتھ. اور جبران صاحب ایک لائن میں مختصر پیغام. سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں ایک دعا کے 2 شعر پیش کروں گا اور آپ کا شکریہ جبران صاحب، آپ تشریف لائے. سحر فاطمہ آپ کا شکریہ. اور حافظ صاحب، حافظ معین خالد صاحب آپ کا شکریہ. دعا ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اللہ حافظ.